मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। पाकिस्तान में इस वक्त टीएलपी के हवाले से चंद बड़े फैसले सामने आए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो टीवी पर नमूदार हुए और उन्होंने ये कहा कि रेंजर्स को तलब कर लिया गया है और अब टीएलपी से रेंजर्स निपटेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनका ये भी कहना था कि दरअसल टीएलपी जो है ये एक टेररिस्ट जमात है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा शेख रशीद साहब हम जानते ही हैं, वो तो जब तक ना आए टीवी पर कुछ ना कहें तो तब तक तो काम हुकूमत का पूरा नहीं हो पाता। शेख रशीद भी आए और उन्होंने भी कुछ अजीब अजीब बातें कहना शुरू कर दी। मसलन ये कि आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसमें दो पॉइंट्स मैं आपको बताती चलूं और फिर अपने मेहमान की तरफ बढ़ेंगे। एक तो ये कि जो फवाद चौधरी उन्होंने ये कहा कि जो टीएलपी है उसको इंडियन सपोर्ट हासिल है। पहली मर्तबा ये अब उन्होंने बात की टीएलपी के हवाले से भी। और फिर जब शेख रशीद आए तो उनका कहना जो था, चंद नुकात जो उन्होंने बयान किए उसमें ये था कि जो पाकिस्तान है उसको बाहर से जो दुनिया है उससे बड़े ही चैलेंजेस दरपेश हैं। मसलन ये कि दुनिया की नजरें पाकिस्तान की जौहरी ताकत और मईशत पर लगी हुई हैं। तो इतनी बड़ी मईशत हमारी कैसे हो गई और हम इतनी बड़ी ताकत की पूरी दुनिया की नजरें अब हम पर लग गई हैं। इस पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, नॉवेलिस्ट, राइटर, ऑथर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट मिस्टर ताहिर गोरा साहब। थैंक यू सो मच ताहिर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जी शुक्रिया। बिल्कुल आपने बड़ी अहम बातें की और इन बातों की तरफ हमें वाकई ही अपना तबसरा करना चाहिए। जी ताहिर साहब, मेरा सवाल जो है ना वो पहला आपसे यही होगा कि अभी तक ये बड़ी हैरानी हुई सुनकर। वैसे तो बहुत सारे मामलात पे ये कह दिया जाता है कि दरअसल ये जो कुछ हुआ इस पे इंडियन सपोर्ट हासिल थी। अब जब ये कहा गया कि टीएलपी को इंडियन सपोर्ट हासिल, ये अचानक से कैसे हो गया? अभी तक तो हमने देखा कि ये बड़ा मजबूत असासा थे, एसेट्स थे हमारे, और फिर अचानक से दुश्मन भी बन गए और फिर ये भी पता चल गया हुकूमत को कि इनके पीछे तो दरअसल भारत की फंडिंग है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में जो चीज़ भी हुकूमत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो उसके काबू में ना आए, उसके पीछे इंडिया का हाथ होता है। जो शख्स भी उनकी बात ना सुने वो इंडिया का एजेंट होता है। तो जब इंडिया इतना ही मजबूत है पाकिस्तान में कि वो अपने फैसले, अपने इरादे रातों रात पूरे कर सकता है, तो फिर तो पाकिस्तान को यही मशवरा दिया जा सकता है कि आप पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो इंडिया के ही हवाले कर दें। जब आप कुछ खुद करने के काबिल ही नहीं और समझते हैं कि हर चीज़ इंडिया से ऑर्केस्ट्रेट हो रही है और जो भी शख्स इनसे इख्तलाफ करता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उस रीजन की बेहतरी के लिए, वो इंडिया का एजेंट हो जाता है, तो फिर इनको वाकई अगर इंडिया इतना ही पावरफुल है तो इनको अपने पूरे जो हुकूमती मामलात है वो इंडिया के हवाले कर देना चाहिए। ये तो है एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि जैसा कि आलिया आप कह रही हैं कि ये रातों रात कैसे हो जाता है। अभी कोई 2 रोज पहले ही ऑलमोस्ट शेख रशीद कह रहे थे कि जी ये मजहबी लोगों से हम किसी किस्म की मुखालफत और मुखासमत का इरादा नहीं रखते, इन्हीं का नाम लेके टीएलपी वालों का। अच्छा, फिर इनका ये भी कहना था कि ये बड़े अच्छे लोग भी हैं, अगरचे फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा हमारे लिए मानना मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज हम इनके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बातें भी की, बैठे भी, और जो मुतालबात थे टीएलपी के वो तो बड़े सिंपल से हैं। एक तो साद रिजवी की रिहाई की बात वो कर रहे हैं और कुछ कारकुनों के हवाले से बात कर रहे हैं, और दूसरा वो उनका एक रेटरिक है कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया जाए। अब मसला ये है कि वो जो नमूसे रसालत के मामले में सिर्फ फ्रांस का ही मामला नहीं है, इस पे शेख रशीद खुद भी कह चुके हैं कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे तो हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा, हमारी मईशत पे जो है वो बहुत कारी ज़रब आएगी। खैर, अब वो फ्रांस या यूरोपियन यूनियन के किसी सफ़ीर को निकालने या ना निकालने से पाकिस्तान की मईशत पर क्या कारी ज़रब आनी है, वो तो कारी ज़रब ऑलरेडी आई हुई है। वो तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन ना होने की वजह से, इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर ना होने की वजह से आई हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में इंडिया पर ये इल्ज़ाम धरना, ये खुद पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाना है और अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाना है। मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, इस लेवल के लोग ये कहते हैं, उनको पता होता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो झूठ इतना बोलते हैं, इतना बार बार बोलते हैं कि वो झूठ बोलते बोलते खुद भी भूल जाते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं।
وہ یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ایسی ہی بات ہوگی. تو وہ جھوٹ جو ہے نا وہ نس نس میں سرایت کر گیا ہے. کانسپیریسی تھیوریز نس نس میں سرایت کر گئی ہیں. اور واقعی آپ کا نقطہ عالیہ بہت ہی اہم ہے کہ آفٹر آل 2 دن پہلے جو ان کے اپنے اثاثے تھے وہی اب انڈیا کے اثاثے ہو گئے ہیں. تو یہ تو پھر انڈیا کو مبارکباد دینا بنتی ہے. بھائی آپ یہ مبارکباد قبول کیجئے. تو کیا کہیں، میں کہتا ہوں ایک سٹیج لگا ہوا ہے، ایک امیوزمنٹ، ایک تھیٹر لگا ہوا ہے اور انٹرٹینمنٹ کا ایک کاروبار ہے. تو اب پاکستان کی ان باتوں کو اگر سیریس نہ لیں، جو کہ لینا سیریس نہیں بنتا، تو بھی مطلب یہ ایک تھیٹر ہے، اور اگر سیریس لیں تو بھی ایک تھیٹر ہے. تو جائیں کہاں والی جائیں کیفیت ہے. کہاں. اچھا طاہر صاحب، اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جب دیکھیں آپ ایک، ہم تو اس کو اس طریقے سے اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم تو دیکھتے چلے آ رہے، سنتے چلے آ رہے جو ان کا بیانیہ بدل رہا ہے. لیکن جب ایک منسٹر یا ہوم منسٹر آ کر ٹیلی ویژن پر پوری دنیا کے سامنے یہ بات کر رہا ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک اور اسی حوالے سے کی تھی کہ جی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کہ جو پابندیاں لگوانے کی بات ہے وہ دراصل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بھارت کی طرف سے، اور اس میں جو نام آئے سامنے، جو نکالے گئے، پتا چلا بیچارے پاکستانی ہی کے نام شامل کر دیے ان سب میں، کہ جو اپنے خلاف ہی ٹرینڈ چلا رہے ہیں. تو میرا صرف آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو، اس سے پہلے کہ میں شیخ رشید کی بات کی طرف آؤں کہ کتنی پوری دنیا ہمارے اثاثوں پہ کیوں ان کی نظریں ہیں، یہ جو بات کہی ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہی لوگوں کو تو پیسے دے دے کے واپس بھیجا گیا تھا. تو کیا اس وقت یہ نہیں تھے انڈیا کے پے رول پہ؟ اس وقت ہمارے پے رول پہ تھے یہ. جی وہ مطلب دیکھیے، جب پیسے دیے گئے تھے ٹی ایل پی والوں کو تو ظاہر ہے وہ پاکستان کی حکومت نے دیے تھے. تو ہو سکتا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ پیسے انڈیا نے بھیجے ہوں آئی ایس آئی کو یا پاکستان کی فوج کو، کہ چلیے آپ بانٹ دیجئے، اس بار پہلے ہم بانٹتے ہیں تو اس بار آپ بانٹ دیجئے. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کا بھی امکان ہے، جیسا میں نے ابھی کہا کہ سوائے اس تھیٹر کو، سوائے وہ جو لاہور کا کامیڈی ڈرامہ ہوتا تھا سٹیج کا ایک زمانے میں، اس کے علاوہ آپ اس سارے نیریٹو کو، سارے ریٹرک کو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اور وہ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کی جو عوام آج کے سوشل میڈیا میں بھی ان کے ہاتھوں بیوقوف بنی ہوئی ہے، بظاہر بنی ہوئی ہے. مگر میں یہ بھی عالیہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو عام عوام ہے وہ اب کوئی اتنی بیوقوف بھی نہیں بنی ہوئی ہے. وہ کیا کریں، مطلب یہ ان کو بیچ کے کھا رہے ہیں. یہ خاص طور پر یہ جو سرکار ہے، انہوں نے تو بے شرمی اور ڈٹھائی کی انتہا کر دی ہے، یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو اب یہ ان کے جو منسٹرز ہیں، بائی دا وے ان کے بھی منسٹرز کوئی ان کے تھوڑی ہیں، وہ بھی پہلے پتہ نہیں کتنی پارٹیوں میں رہے، کتنی پارٹیاں چھوڑ کر آئے، اور وہ جو 900 بلی 900 وہ بلی 900 چوہے کھا کے حج کو چلی والا ایک ایکسپریشن ہے پاکستان میں. تو وہ والا ان کا معاملہ ہے، مطلب ان کے منسٹرز اسی طرح کے کام کر رہے ہیں. تو یہ سوال یہ کہ یہ تھیٹر کب تک چلے گا؟ آپ نے کہا کہ جن کو یہ پیسے پہلے دیتے رہے وہ پھر کیا وہ مطلب انڈیا کے ایجنٹ تھے جن کو پاکستان کی سرکار دیتی تھی؟ میرا یہ جواب ہے کہ وہ ایکچولی شاید بھارت کی سرکار نے ہی پاکستان کو کہا کہ آپ ہم کو آپ اس بار پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس بار خود بانٹ دیجیے، اگر یہ ان کا نیریٹو ہے. لیکن یہ سب مذاق کی بات. طاہر صاحب ہو سکتا ہے نا کہ وہ بھارت کو بھی کیونکہ پتا ہے کہ بڑے مشکل مسائل ہیں، پیسے پوسے تو ہیں نہیں ہمارے پاس، تو ہر جگہ سے جو ہمیں مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو بیچاروں کی ہیلپ کر دو، ان سے کہو جو تم لوگوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہم ہی دے دیتے ہیں پیسے. اچھا یہ تو چلیں ایک بات، یہ اب اس کے اوپر یہی تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ اچھا مطلب یہ کہ اب ٹی ایل پی والے ایک رہ گئے تھے جن کو دل و جان سے لگا کر ہم رکھتے تھے، اور جن کا بیانیہ جو ہے وہ ہمارا بیانیہ ہوتا تھا. ابھی بھی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا بڑی مجبوری کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ عسکریت پسند ہے. یعنی بڑی بیچارے اتنے مجبور ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں مجبور ہو کے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہم پر پابندیاں عائد کرنا چاہتی ہے، اور غیر ملکی طاقتیں جو ہے وہ ہماری جوہری اور معیشت پر نظریں ہیں پوری دنیا کی. پتہ نہیں معیشت کون سی ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے. مطلب یہ بھی ایک بہت ہی تھیٹریکل قسم کا سٹیٹمنٹ ہے شیخ رشید کا کہ ہماری معیشت پر دنیا کی نظریں ہیں. بھئی انہوں نے معیشت
کا حال جو کر دیا، جس مقام پہ پہنچا دیا ہے معیشت، جو ڈیٹ کے خسارے پہ وہ کھڑی ہے، اور اس خسارے کو پورے کرنے کے لیے ابھی سعودی عرب نے اعلان کیا کہ ان کو $3 بلین پارک کرے گا، خرچ نہیں یہ کر سکیں گے، پھر بھی ان سے سود بھی لیا جائے گا، خرچ نہیں کر سکیں گے یہ انٹرسٹ، یہ معیشت ہے۔ تو اس معیشت پہ دنیا کی نظریں ہیں، اس معیشت پہ دنیا پاکستان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ بھئی کمال ہو گیا کہ یہ تو اتنی اوپر کو جاتی ہوئی معیشت جو ہے، اس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ تو مطلب ان کو کوئی شرم لحاظ نہیں ہے کہ کس طرح کی یہ بیان بازی کرتے ہیں۔ اب یہ جوہری اثاثوں، اگر معیشت نہیں تو جوہری تو ہے نا طاقت، اس کے اوپر ہاں کیا ہے میں دنیا کی نظریں؟ اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے جوہری جو ہے ان کے اثاثے، وہ بھی دنیا کی کیا نظر ہونی ہے۔ دیکھیے میں کینیڈا میں رہتا ہوں، کینیڈین شہری ہوں، تو ہمارے پاس کینیڈا میں اتنی اہم جوہری صلاحیتیں ہیں کہ ہمیں یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری کو کیا ان کی طرف دیکھنا ہوگا۔ فرانس اتنا بڑا نیوکلیر دیش ہے، امریکہ کی تو خیر بات ہی کیا کریں، ایون اسی ریجن میں آپ رشیا کو دیکھ لیجئے، چائنا کو دیکھ لیجئے، ان کے پاس اچھے خاصے جوہری اثاثے ہیں۔ بھارت ایک نیوکلیر پاور ہے۔ اب پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں وہ پاکستان کو نہ تو بجلی فراہم کر سکے، نہ پاکستان کو سیکیور کر سکے، یعنی پاکستان کے جوہری اثاثے پاکستان کو ٹی ایل پی سے نہیں بچا سکے۔ چلیے چھوڑ دیجئے باقی باتیں، تو اب ٹی ایل پی تو اندر سے جنم لینے والی ایک قوت ہے نا۔ چلیے ان کے بقول اب 2 دن سے وہ بھارت کے پیرول پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ٹی ایل پی کو یہ قابو نہیں ایک جوہری حکومت کر سکی، تو یہ پھر اثاثے اپنے گلے میں باندھ کے ڈھول بجائیں۔ مطلب اس سے زیادہ مذاق خیز بات کیا ہے کہ ایک تھیٹر بنایا ہوا انہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل سٹیج کو، کہ جہاں پہ کوئی آج کی بات نہیں، کوئی مطلب 60-70 سال سے ہم صبح و شام تماشے دیکھتے ہیں، اور عمران خان کی صورت میں کچھ لوگوں کی امید تھی، مجھے تو ان سے کبھی بھی کوئی امید نہیں رہی، بلکہ مجھے تو یہ تھا کہ یہ آ جائیں اور ان کے بارے میں جن کو امیدیں ہیں وہ بھی ختم ہو۔ میں تو یہ دعا کرتا تھا کہ یہ آ جائیں، اور میری دعا قبول ہوئی۔ آپ کی دعا جو ہے نا وہ پوری ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتا تھا، آپ نے بتایا نہیں لوگوں کو، اور دوسرا جو نہیں سب دعا کو کی وہ پتا تھا، پوری ہو بہتوں کے کو رہی۔ پتا تھا۔ میرے پاس آن ریکارڈ ہیں ٹی وی کے شوز، ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کے آن ریکارڈ ہیں، وہ کلپس میں کسی وقت نکال کے چلا دوں گا، جب میں نے کہا کہ یہ بڑی دعا ہے کہ یہ بن جائیں، اور ساتھ ہی میں نے تب بھی یہ کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بننے کے بعد جو وہ جیسے پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ جو کٹی کٹا نکلنا ہے وہ ختم ہو جائے، پتہ چل جائے قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ یہ جو کپتان ہیرو ہے یہ کیا دے سکتا ہے۔ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھ لیا کہ کیا دے سکتا تھا، کہ وہ مطلب سعودی عرب سے منتیں ترلے کر کے وہ ڈالر پار کرواتے ہیں، کو پتہ نہیں کہ یہ پھر کوئی ایسا بلنڈر کریں سعودی عرب کہیں جی واپس کرو جو ہمارا پار کیا ہوا پیسہ ہے وہ واپس کرو۔ پہلے ان کو $1 بلین چین سے لے کے واپس کرنا پڑا۔ اب چین کا جو انٹرسٹ ہے وہ تو سر پہ تلوار کی طرح کھڑا ہوتا ہے نا۔ اب جو چین کے سارے منصوبے بند پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ وہی ہے کہ انٹرسٹ نہیں مل رہا، تو چین تو سعودی عرب بھی نہیں ہے، تو چین نے پتہ نہیں اس وقت کس مومنٹ میں آ کے، کس گھڑی میں آ کے ان کو $1 بلین دے دیا۔ اب تو اگر سعودی عرب نے پیسہ واپس مانگ لیا تو یہ تو دینے کے قابل بھی نہیں ہوں گے عمران خان صاحب کی سرکار۔ تو اس ساری صورتحال میں برقیں اور ڈینگیں ان کی آپ سن لیں، افسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک کو کس مقام پر لے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے نواز شریف یا بھٹو فیملی کی جو حکومتیں رہیں، بہت ان میں خامیاں ہوتی تھیں، بہت مسائل ہوتے تھے، لیکن آج عوام کو احساس ہو رہا ہے کہ بھئی جیسے بھی وہ تھے پھر بھی کوئی نہ کوئی نظام چلتا رہتا تھا۔ انہوں نے تو آ کے ہر چیز کو جسے کہتے ہیں مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا کو پرائم منسٹر سے لے کے ان منسٹرز تک نے ایک ایسی آلودگی فراہم کی ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ فضا کی آلودگی، انہوں نے سیاسی آلودگی ایسی کی ہے کہ جس سے پاکستان کی عوام کا سانس لینا اب 2 بھر ہو چکا ہوا ہے۔
تو اب एग्जैक्टली। یہ مطلب یہ ہے کہ انڈیا 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 تو بڑا خوش ہوگا کہ ہم تو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور تو پھر سارا بھی جو ہے کریڈٹ ہمیں مل جاتا ہم کریڈٹ لے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے نا سر، ایک تو یہ دو سوال آپ سے. ایک تو یہ کہ اب رینجرز جو ہیں وہ بلا لیے گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہانہ بھی ہے؟ مطلب یہ کہ ٹی ایل پی کو روکنے کی اس میں چلیں، ایک اور کام جو ہے وہ بھی ہو گیا. اور دوسرا سوال یہ کہ جب رینجرز چلے جائیں گے، اگر چلے گئے اور معاملات جو ہیں وہ پہلے جیسے ہوں گے اور الیکشن کے لیے دوبارہ سے ان کو استعمال کرنا ہوگا، تو پھر یہ ہمارے پے رول پہ آ جائیں گے، پھر یہ انڈیا سے ہٹ جائیں گے، پھر اس کی اس پہ نہیں رہیں گے. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ پے رول کی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو پنجاب کو مبارکباد ہو کہ رینجرز اب لاہور میں بھی آ گئے. ہاں جی بالکل. جی ٹھیک ہے نا جی، یہ کام پہلے کراچی تھا. اب ذرا اس کو تھوڑا سا سیریس لیول پہ سوچیے اور دیکھیے کہ آفٹر آل رینجرز کس نے بلوائے؟ کیا واقع ہی اس انٹیریئر منسٹر نے، شیخ رشید نے، یا اس سرکار نے بلوائے ہیں رینجرز، یا رینجرز کسی اور نے بھیجے ہیں؟ انہوں نے ان پر تھوپے ہیں رینجرز کہ بھئی اب ذرا رینجرز کا مزہ آپ بھی چکھو. پہلے تو کراچی والے چکھتے تھے، اب ذرا آپ بھی لاہور والے بھی چکھو. تو کیا یہ رینجرز ایک طرح سے، یہ بہت سیریس ایک ایشو ہے کہ کیا یہ رینجرز اب مستقل ہیں؟ اگر مستقل نہیں ہیں تو پھر ان کا ایجنڈا یا ان کا لاہ عمل کیا ہے ان رینجرز کا؟ آفٹر آل ان کی لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے؟ کہ رینجرز صرف ٹی ایل پی کو تو روکنے کے لیے نہیں ہے، اس سے آگے کیا کریں گے؟ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں ٹی ایل پی کے، تو وہ پولیس اتنی کوئی ایفیشینٹ یا اتنی ایکوپڈ نہیں ہے. میں پولیس کو بھی ہاں. ذمہ دار یا دوشی نہیں قرار دیتا، وہ بیچارے بھی انسان ہیں. اب وہ مطلب ان غریبوں کی بھی، سپاہیوں کی کتنی تنخواہ ہے پاکستان میں؟ آپ کو اور مجھے پتا ہے، وہ تو اپنے بچوں کو کھانا بھی 2 وقت کا اپنی جائز تنخواہ میں کھلوانا چاہیں تو نہیں کھلا سکتے اگر وہ تو اب وہ اوپر سے مر بھی رہے ہیں، اوپر سے ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہوئی ہے، اور جو آپ کے ٹی ایل پی یا جو بھی یہ ملیشیا سٹائل پولیٹیکل گروپس ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں، ان کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں. میں آج ہی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ جس طرح بڑے بڑے ٹرک جا رہے ہیں، ان پہ جو جہازی سائز کے بینرز لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویل ایکوپڈ، ویل ریسورس، ویل فنڈڈ گروہ ہے. اب ٹی ایل پی دیکھیے، مطلب مسٹر سعد جو ہیں وہ تو کئی مہینوں سے جیل میں ہیں. اب ٹی ایل پی کو تو اصولی طور پر روز اس طرح کا جلوس کرنا چاہیے تھا. آفٹر آل کیا ایسی بات ہے کہ جنرل ندیم انجم کیانی کی تقرری کے تنازع کے موقع پر اسی دورانیے میں وہ سامنے آئے؟ ان کے مطالبات تو مطلب کہیں گئے نہیں تھے نا، وہ تو پہلے بھی مطالبات تھے. جب ان کو اشارہ ملا کہ جی آپ ذرا خاموش ہو جائیں تو خاموش ہو گئے. یعنی وہ تو 2-2.5 سال سے یہ باتیں کر ہی رہے ہیں نا، پہلے ان کے باپ کر رہے تھے، پھر ان کی تو وہ جب بھی بیچ میں ان کو خاموش کرانا تھا. پرانا واقعہ ہے، 2-2.5 سال سے بھی پرانا واقعہ ہے. یہی جنرل فیض جب ان کو پیسے بانٹ رہے تھے جا کے فیض آباد میں، ٹھیک ہے، وہ دھرنے کے موقع پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اٹھتے ہیں تو یہ بھی مطلب ساتھ میں اٹھ جاتے ہیں جو ان کو اٹھانے والی قوتیں. بڑی ہی کمپلیکس سچویشن ہے. ٹی ایل پی کا جو ہے وہ صرف اس مطالبے کی وجہ سے یہ لانگ مارچ نہیں چل رہا. یہ مطالبہ تو پرانا ہے، مطلب فرانس کے سفیر کو نکال دیں یا فلاں کو رہا کر دیں، یہ سب تو پرانا ہے. وہ بیٹھتے ہیں جاگ کی طرح پھر اٹھ جاتے ہیں. اچھا جو ان کے لوگ نکل رہے ہیں ساتھ، آپ ذرا یہ بھی دیکھیے وہ کون لوگ ہیں. وہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ صرف وہ جذباتی آ جاتے ہیں، ان میں کچھ ہوں گے جذباتی، بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو روزی روٹی ملتی ہے، جن کی انٹرٹینمنٹ ہے، جن کا یہ روزگار ہے. بے روزگاری اتنی بڑی ہوئی ہے. تو آفٹر آل وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں جو لوگوں کو جلسے میں پارٹیسپیٹ کرنے والوں کو پیسے بھی مل رہے ہیں، ان کے کھانے بھی چل رہے ہیں، ان کے دنگل بھی چل رہے ہیں، تو ان کے جو جہازی سائز قسم کے جو بڑے بڑے ٹرک ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. تو آفٹر آل یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جو یہ پیسہ فراہم کر رہے ہیں وہی اس جن کو
بوتل سے باہر نکالتے ہیں، پھر وہ اس جن کو جب اس جن کا کام کچھ وقت کے لیے پورا ہو جاتا ہے پھر اندر کر دیتے ہیں، یعنی سیو کر دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں، پھر ان کی کوئی آواز ہی نہیں سنتا، کوئی ان کی باتیں نہیں سامنے آتی۔ تو اصل کھیل تو یہ ہے جو آپ اور میں سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پاکستان کی عوام کی اکثریت بھی اس کھیل کو اب سمجھتی ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا طاہر صاحب، اس میں ایک اور بڑی مذائقہ خیز بات، ویسے تو خط پورا جو آپ نے یہ کہا تھیٹریکل ایک وہ جو چل رہا ہے وہ تو ہے ہی پورا مذائقہ خیز، لیکن اس میں ایک بات یہ کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کی تو آئیڈیالوجی جو ہے وہ تو سب کو پتا ہے، اپنی آئیڈیالوجی کی بنا پر ہی تو وہ سر تن سے جدا کا جو نعرہ لگاتی ہے۔ تو جب آپ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کی سپورٹ میں پیچھے بھارت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر یہ والی جو آئیڈیالوجی ان کی سرتن سے جدا ہے تو بھارت یہ چاہتا ہے اس کی آئیڈیالوجی بھی یہی اور یہی آئیڈیالوجی پاکستان میں وہ لانا چاہتا ہے، دیکھیے یہ نہیں سوچا انہوں نے؟ بھارت پاکستان کے ساتھ ایک رائیولری رکھنے والا ملک ہے، اور پاکستان کا بھی یہی معاملہ ہے بھارت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب بھارت بے شک پاکستان میں کچھ چاہے اچھا یا برا چاہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بھارت کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کے معاملات کو سنوارتا پھرے۔ ہاں، اگر پاکستان کے معاملات خود ہی بگڑ رہے ہیں تو بگڑتے رہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس سے کیا پڑی ہوئی ہے۔ لیکن وہی بات سوال یا بات بار بار اٹھتی ہے کہ آفٹر آل یہ جو ایک ریٹرک ہے جی کہ بھارت یہ کر رہا ہے، بھارت یہ کر رہا ہے، تو عوام پھر سوال پوچھتی ہے کہ بھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے رہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ اب ٹی ایل پی کو بھارت کا کہیں گے ایجنٹ تو کیا ہوگا؟ ٹی ایل پی کے جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ تو پاکستان کے لوگ ہی ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ سے ہیں یا مطلب دوسرے گروہوں سے ہیں، پولیٹیکل گروہوں سے، یا مطلب فیکشن جو ہیں ان کے۔ جی تو جی، ایک تو وہ اس سے اپسیٹ ہوں گے کہ اچھا پھر تمہیں اور سبق دکھاتے ہیں، یعنی عمران خان کی سرکار کو، ٹھیک ہے۔ اہم نقطہ۔ دوسرا ٹھیک ہے، دوسرا پھر یہ ہے کہ عمران خان کی سرکار کو یہ مذہبی گروہ کہیں گے کہ اچھا تم ہم پہ بھارت کا الزام لگاتے ہو، یہ کارڈ لگاتے ہو۔ وہ تو بہت مذہبی گروہ ہے نا۔ آپ یہ ذرا فرق دیکھیے عالیہ کہ طالبان سے زیادہ اس وقت دنیا میں کوئی فنیٹک مذہبی گروہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ٹی ایل پی والے کہہ رہے ہیں فرانس کے سفیر کو باہر نکالو، طالبان کہہ رہے ہیں فرانس کا سفارت خانہ دوبارہ کھولے پلیز۔ یعنی یہ پھر اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہو گئے نا، چونکہ طالبان تو پوری یورپین دنیا سے، پوری ویسٹرن ورلڈ سے، پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے سفارت خانے کھولیں، خدا کے واسطے ہمیں پیسے دیں۔ یعنی طالبان نے کوئی ناموس رسالت کا مسئلہ تو نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ طالبان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ بھئی جس کنٹریز میں یہ کارٹون چھپے تھے ہم ان کنٹریز کے سفیروں کو نکال دیں گے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پلیز ویلکم بیک۔ طالبان تو ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ پلیز پلیز ویلکم، سواگت کر رہے ہیں آپ کا، آ جائیے، کھولیے سفارت خانے، پھر سے پیسے دیجئے، ہم سے بیٹھیے، ملیے، یہ طالبان کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو پاکستان کے ٹی ایل پی والے ہیں یہ طالبان کے بھی باپ نکلے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس پیچیدہ مسئلے کو دیکھیے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی فنیٹک اس وقت حکومت ہے یا جو قوتیں ہیں طالبان کی، وہ ویلکم کر رہے ہیں فرانس والوں کو، سب کو، پوری ویسٹرن ورلڈ کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی کرو ہمارے ملک سے۔ تو پھر خدا ہی حافظ ہے نا پاکستان کا۔ صحیح، بالکل درست، ٹھیک فرمایا آپ نے۔ بالکل، یہ کیونکہ ایک ایسی چیز تھی جس کے اوپر سبھی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے آئے، جانتے ہیں ہم پاکستان میں یہ تو بہت ہی آسان سی بات ہے ٹیگ کرنا کسی کو بھی اور ایجنٹ قرار دینا، لیکن جب ٹی ایل پی کے اوپر یہ والی بات آئی تو سب ہنسنا شروع ہو گئے، سب نے کہا کہ اچھا اب ایک یہ کارڈ رہ گیا تھا تو وہ بھی ہم نے اس کو بھی پلے کر لیا، اس کو بھی ہم نے کھیل لیا، کچھ رہ نہ جائے۔ تو طاہر گورا صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم، آپ نے ٹائم نکالا اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ، اور آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ۔